बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मत तरतीब फ़लिक़ौलिहि तआला फ़ग़स्सिलू वुजूहकुम फ़युफ़रज़ु तक़दीमु ग़स्लिल वज्हि फ़युफ़रज़ु तक़दीमुल बाक़ी मुरत्तबन लिअन्ना तक़दीम ग़स्लिल वज्हि मअ अदमित तरतीबि फ़िल बाक़ी ख़िलाफ़ुल इज्माई। रहा तरतीब का फ़र्ज़ होना तो वो अल्लाह तबारक व तआला के क़ौल फ़ग़स्सिलू वुजूहकुम की वजह से है। तो चेहरे के धुलने को मुक़द्दम करना फ़र्ज़ होगा और उस वक्त बाक़ी को भी तरतीब वार मुक़द्दम करना फ़र्ज़ होगा, क्योंकि चेहरे के धुलने को मुक़द्दम करना बाक़ी के अंदर तरतीब का लिहाज ना करना ये इज्मा के ख़िलाफ़ है। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के उन्होंने कौल किया था इसका कि नियत और तरतीब ये दोनों के दोनों फ़र्ज़ हैं वज़ू के अंदर। नियत क्यों फ़र्ज़ है इसकी वजाहत क़ब्ल में हो चुकी है। अब यहाँ से तरतीब वज़ू के अंदर फ़र्ज़ क्यों है तो उसके बारे में फ़रमाते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान फ़ग़स्सिलू वुजूहकुम की वजह से है। इसकी वजह से ही तरतीब फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ग़स्सिलू वुजूहकुम के अंदर फ़ा का इस्तेमाल फ़रमाया है और फ़ा ये ताक़ीब बिला तराख़ी के लिए वज़ा किया गया है। वस्ल और ताक़ीब बिला तराख़ी के लिए, यानी इसका माक़ब्ल जो है वो माबाद से मुत्तसिल होगा और माबाद जो होगा वो माक़ब्ल पर मुरत्तब होगा। जैसे ही माक़ब्ल पाया जाएगा तो माबाद भी पाया जाएगा। तो इसके माक़ब्ल में जो है वो इज़ा कुमतुम इलस्सलाती है, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़स्सिलू वुजूहकुम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, यानी जब तुम नमाज का इरादा करो तो चेहरे को धुलो, अपने चेहरों को धुलो। तो इसमें नमाज का इरादा करना ये फ़ा का माक़ब्ल है और चेहरे का धुलना ये फ़ा का माबाद है। तो लाजिम ये आएगा इस आयत के ज़रिए से कि जैसे ही कोई नमाज का इरादा करे तो उसके बाद सबसे पहले चेहरे को धुले, क्योंकि माबाद फ़ा का माबाद माक़ब्ल पर मुरत्तब होता है और मिले हुए होते हैं दोनों एक दूसरे से, तराख़ी नहीं होती है दोनों के दरमियान में। इसी के लिए फ़ा वज़ा ही किया गया है। जब दोनों के दरमियान में तराख़ी नहीं होगी तो इरादे क़ियाम के बाद इरादे सलात के बाद फ़ौरन ग़स्ल वजह पाया जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान में अगर कोई फ़ासिल आ जाएगा तो फिर इसका माना अदा नहीं होगा फ़ग़स्सिलू के फ़ा का, क्योंकि फ़ग़स्सिलू का फ़ा चाहता ही यही है कि इनके दरमियान में कोई फ़ासिल ना आए, बल्कि जैसे ही कोई नमाज का इरादा करे वैसे ही वो अपने चेहरे को धुले। तो इससे ये बात साबित हो गई कि चेहरे का धुलना ये मुक़द्दम है, वज़ू के बाक़ी आज़ा के धुलने से पहले चेहरे का धुलना ही फ़र्ज़ है। तो इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा का ये इस्तिलाल है कि इस आयत के ज़रिए से ये बात साबित हो गई कि चेहरे के धुलने को मुक़द्दम किया जाएगा। फिर उसके बाद फ़रमाते हैं कि जब चेहरे के धुलने की तक़दीम साबित हो गई है तो बाक़ी को भी मुरत्तब तरीक़े पर मुक़द्दम करना ये बात साबित हो जाएगी और ये भी फ़र्ज़ होगा। वो कैसे? वो इस वजह से कि अगर चेहरे के धुलने के मुक़द्दम करने का कौल किया जाए बावजूद इस, और फिर ये कहा जाए, यानी चेहरे के धुलने के मुक़द्दम करने का कौल किया जाए और उसके बावजूद ये कहा जाए कि चेहरे का धुलना तो मुक़द्दम है लेकिन बाक़ी जो आज़ा हैं उनके अंदर तरतीब फ़र्ज़ नहीं है, तो ये इज्मा के ख़िलाफ़ होगा। क्यों? इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फ़रमाते हैं कि हमारा तो कौल यह है कि तमाम आज़ा के अंदर तरतीब फ़र्ज़ है और अहनाफ़ का कौल ये है कि किसी भी आज़ू के अंदर तरतीब फ़र्ज़ नहीं है। तो या तो तरतीब फ़र्ज़ है या तरतीब फ़र्ज़ नहीं है, और ये किसी का कौल नहीं है कि चेहरे का धुलना ये चेहरे के धुलने को मुक़द्दम करना फ़र्ज़ है और इसके अलावा को नहीं। तो ऐसा किसी ने कौल नहीं किया है। तो इस बात पर इज्मा हो चुका कि या तो तमाम के अंदर तरतीब लाजिम होगी या किसी के अंदर भी तरतीब लाजिम नहीं होगी। जब इज्मा हो चुका है
کہ یا تو تمام کے اندر ترتیب ہوگی یا کسی کے اندر بھی نہیں ہوگی، تو اب یہ کہنا کہ ایک کے اندر ترتیب ہوگی باقی کے اندر ترتیب نہیں ہوگی، ایک کو مقدم کیا جائے گا باقی کو مقدم نہیں کیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے، کیونکہ امام اعظم علیہ رحمہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیروں کے دھلنے کو بھی مقدم کر دے، پیروں کے دھلنے کو، تو بھی اس کا وضو درست ہے، ایسے ہی باقی اعضاء ہیں۔ تو ان کے نزدیک کسی بھی چیز کو مقدم کر سکتے ہیں، کسی کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چہرے کے دھلنے کو مقدم کرنا یہ فرض ہے، اور ایسے ہی باقی کے تمام کو مرتب کرنا فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چہرے کے دھلنے کو مقدم کرنا تو فرض ہے لیکن باقی کو مقدم کرنا یا باقی کے اندر ترتیب فرض نہیں ہے، تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا۔ جب یہ اجماع کے خلاف ہوگا تو یہ بات لازم آئی کہ یہ بات تو پہلے ہی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ چہرے کا دھلنا یہ مقدم ہوگا اس آیت کے ذریعے سے ہی، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ باقی کے اندر ترتیب نہیں ہوگی تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا، لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ باقی کے اندر بھی ترتیب لازم ہے۔ تو جب باقی کے اندر بھی ترتیب لازم ہے اور چہرے کا دھلنا بھی مقدم ہے تو ثابت ہو گیا کہ وضو کے اندر ترتیب جو ہے وہ فرض ہے تمام اعضاء کے درمیان میں۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا استدلال ہے۔ قلنا المذکور بعدہ حرف الواو فالمراد فاغسلوا هذا المجموع فلا دلالت له على تقدیم غسل الوجه۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد حرف واو مذکور ہے تو مراد ہے فاغسلوا هذا المجموع، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، اس سے مراد فاغسلوا هذا المجموع ہے، فلا دلالت له على تقدیم غسل الوجه، تو چہرے کے دھلنے کے مقدم کرنے پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا جواب یہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا جو استدلال تھا کہ چہرے کے دھلنے کو مقدم کرنا یہ فرض ہے اس آیت کی وجہ سے ہی، کیونکہ اس کے اندر فا کا استعمال کیا گیا ہے اور فا یہ تعقیب بلا تراخی کے لیے ہے، جب فا تعقیب بلا تراخی کے لیے ہے تو چہرے کے دھلنے کو مقدم کرنا یہ فرض ہوگا، کیونکہ قیام صلاۃ کے فوراً بعد یہی ہے، فا کے کو داخل کرنے کے ساتھ ساتھ اغسلوا وجوہکم فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم تو ہے لیکن فاغسلوا وجوہکم کے بعد جو ہے اس پر واو داخل ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور ایسے ہی آخر میں وارجلکم الی الکعبین ہے، تو اس میں واو بھی داخل ہے اسی آیت کے اندر، اور واو یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یہ نہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز پر، بس یہ مطلق جمع پر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ مطلق جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ مطلق جمع پر دلالت کرے گا، تو اس کا جو یہاں پر جو عطف کیا گیا ہے وہ مفرد کا عطف مفرد پر کیا گیا ہے، یعنی اصل میں عبارت یہ ہوگی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا کو نکال دیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو دھلو، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے ہاتھوں کو دھلو اور اپنے پیروں کو دھلو، بلکہ یہ مطلب یہ ہوگا اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو دھلو۔ یہ تو اردو میں وضاحت کے لیے، عربی میں اگر کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فاغسلوا وجوہکم واغسلوا ایدیکم واغسلوا ارجلکم الی الکعبین، ایسا نہیں ہے، بلکہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین ہے، تو ایدیکم اور ارجلکم ان دونوں کا عطف جو ہے وہ وجوہکم پر ہے، جب وجوہکم پر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس مجموعے کو دھلو، یعنی ان تینوں چیزوں کو دھلو، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اغسلو سے ہے، جب اغسلو جو جس پر فا داخل ہے اسی سے ہی ان تینوں کا تعلق ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر فاغسلو کے اندر تقدیم ثابت ہوتی ہے تو تینوں کی تقدیم ثابت ہوگی، صرف غسل وجہ کی تقدیم، صرف وجہ کی تقدیم یہ ثابت نہیں ہوگی، تینوں کی تقدیم ثابت ہوگی، کیونکہ اسی اغسلو کا تعلق تینوں سے ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے اغسلو نہیں ہے۔ غسل جو اغسلو ہے
ایک ہی ہے اور اسی کا تعلق ان تینوں سے ہے اور اسی پر فا داخل ہے. جب اس پر فا داخل ہے اور فا تعقیب بلا تراخی کے لیے ہے تو یہ بات اس سے ثابت ہوگی کہ ان تینوں کو مقدم کرنا یہ ضروری ہے، نہ کہ صرف غسل وجہ کو مقدم کرنا ضروری ہے، بلکہ ان تینوں کے غسل کو مقدم کرنا یہ ضروری ہے. تو جو قیام الی الصلاۃ ہے یہ مرتب جو ہے وہ ان تینوں کے غسل پر مرتب ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آیت کے اندر غسل وجہ کی تقدیم آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے. فلا دلالۃ لہ علی تقدیم غسل الوجہ، تو اس کی غسل وجہ کی تقدیم پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. یہ تو ان کا پہلا مقدمہ تھا امام شافعی علیہ رحمہ کا. امام شافعی علیہ رحمہ نے جو استدلال کیا تھا اس میں دو مقدمے تھے. پہلا مقدمہ تو یہ تھا کہ غسل وجہ کی تقدیم اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جب غسل وجہ کی تقدیم اس آیت سے ثابت ہوتی ہے تو باقی اعضاء کے اندر بھی ترتیب ثابت ہوگی. یہ دوسرا مقدمہ تھا، کیونکہ اگر ایسا کہا جائے کہ غسل وجہ کی تقدیم تو ثابت ہے لیکن باقی اعضاء کے اندر ترتیب ثابت نہیں ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا. یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا دوسرا مقدمہ تھا. تو اس پہلے مقدمے کا جواب تو یہ ہو گیا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ غسل وجہ کی تقدیم یہ ثابت ہے آیت سے، بلکہ آیت سے غسل وجہ کی تقدیم ثابت نہیں ہوتی ہے. دوسرا مقدمہ جو تھا اس کا جواب دیکھ لیں. وَإِن سُلِّمَ فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ مُنَاقِضًا فَاِسْتِدْلَالُهُ بِهَا عَلَى تَرْتِيبِ الْبَاقِي اسْتِدْلَالٌ بِلَا دَلِيلٍ وَتَمَسُّكٌ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ لَا بِالْإِجْمَاعِ. دوسرے مقدمے کا جواب دیکھیں. اگر تسلیم بھی کر لیا جائے بالفرض، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہاں آپ نے جو کہا کہ اس آیت کے ذریعے سے غسل وجہ کی تقدیم ثابت ہوتی ہے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو بھی دوسرا مقدمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیسے؟ جب مجتہد نے استدلال کیا، مجتہد یعنی حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، جب مجتہد نے یعنی امام شافعی علیہ رحمہ نے جب اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تو اجماع منعقد ہی نہیں ہوا تھا. فاستدلالہ بہا علی ترتیب الباقی استدلال بلا دلیل، تو اس کا استدلال باقی کی ترتیب پر کرنا یہ استدلال بلا دلیل ہے اور محض اپنے گمان سے تمسک کرنا ہے، محض اپنے گمان سے دلیل پکڑنا ہے، نہ کہ اجماع کے ذریعے سے. یہ جواب ہے اس کا جو انہوں نے یہ کہا کہ جب اجماع منعقد ہو چکا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کے تمام اعضاء کی تقدیم، تمام اعضاء میں ترتیب یا تو ثابت ہوگی یا تمام اعضاء میں ترتیب ثابت نہیں ہوگی، کسی کے اندر بھی ترتیب ثابت نہیں ہوگی، یا تمام کے اندر ثابت ہوگی یا کسی کے اندر بھی ثابت نہیں ہوگی، اس پر ہمارا اجماع ہو چکا ہے. اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ جس وقت امام شافعی علیہ رحمہ استدلال کر رہے ہیں اس وقت تو اجماع منعقد نہیں ہوا ہے. اجماع تو ان کے استدلال کے بعد جب یہ بات وہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں ہمارے اور آپ کے درمیان میں اجماع منعقد ہو چکا ہے تب یہ بات ان کی مانی جائے گی، اس سے پہلے نہیں مانی جائے گی. اور یہاں ابھی تک ان کے اور ہمارے درمیان میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے، اجماع منعقد نہیں ہوا ہے اس چیز پر کہ یا تو سب کے اندر ہوگی یا کسی کے اندر نہیں. ابھی تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس بات کا قول کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر اس کی تقدیم اگر ثابت ہو جائے اور باقی کے اندر ترتیب کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا. ابھی تو یہ اپنی بات کو ثابت ہی کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک اجماع منعقد نہیں ہوا ہے اس بات پر کہ یا تو تمام کے اندر ترتیب ثابت ہوگی یا کسی کے اندر نہیں ہوگی. تو پھر یہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ یہ اجماع کے خلاف ہوگا یہ بلا دلیل ہے، استدلال بلا دلیل ہے اور محض اپنے گمان سے استدلال کرنا ہے. یہ دوسرے مقدمے کا جواب ہے. وقد رأيت في كتبهم الاستدلال بقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وقد كان هذا الوضوء مرتبا فيفرز الترتيب. وقد سنح لي جواب حسن وهو أنه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به فهذا القول يرجع إلى المرة فحسب لا إلى الأشياء الأخرى. اور میں نے ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کے ذریعے سے استدلال کو بھی دیکھا ہے کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالیٰ الصلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے
جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور وقد کان ھذا الوضوء مرتبا، اور یہ وضو ترتیب وار تھا، مرتب وضو تھا یہ، تو ترتیب فرض ہوگی۔ یعنی شوافع کی کتابوں میں یہ اس حدیث کے ذریعے سے بھی استدلال کیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعضاء وضو فرمایا، اور وہ وضو ترتیب وار تھا، ترتیب وار وضو فرمایا، اعضاء کے اندر ترتیب کا لحاظ کیا، اس طرح وضو فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو شوافع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتب وضو کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بغیر ترتیب کے اگر کوئی وضو کرے تو وہ وضو درست نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے شوافع استدلال کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ وہ وضو جو تھا وہ ترتیب وار تھا۔ تو جب وہ وضو ترتیب وار تھا اور حضور نے فرمایا کہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی ترتیب وار وضو نہ کرے تو اس کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا وضو درست ہوا ہی نہیں کہ اس کی نماز درست ہو۔ وقد سنح لی جواب حسن وهو انه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالی الصلاة الا به۔ اور ایک بہترین جواب مجھے ایک بہترین جواب ملا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی اعضاء کو ایک مرتبہ دھلا، اور پھر فرمایا یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ فَهَذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرَّةِ فَحَسْبُ۔ تو یہ قول صرف مرتوں کی طرف راجع ہے، مرتن کی طرف صرف راجع ہے، یہ قول جو ہے وہ صرف مرتن کی طرف راجع ہے، مرتن جو حدیث کے اندر ہے اس کی طرف راجع ہے صرف، لا الی الاشیاء الاخر، دوسری چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ اعضاء کو دھلا اور وضو مکمل فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اس سے مراد مرتن کو لیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی اعضاء کو نہ دھلے تو اس وضو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، یعنی اس کا وضو درست ہی نہیں ہوگا اگر ایک مرتبہ بھی کوئی اپنے اعضاء کو نہ دھلے، تب اعضائے وضو کو۔ تو یہ قول جو ہے وہ صرف مرتوں کی طرف لوٹ رہا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف۔ لأن هذا الوضوء لا يخلو إما أن يكون ابتداؤه من اليمين أو اليسار وأيضا إما أن يكون على سبيل الموالاة أو عدمها، کیونکہ یہ وضو اس بات سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو اس کی ابتدا دائیں سے ہوگی یا بائیں سے ہوگی، اور یہ بھی کہ یا تو وہ موالات کے طریقے پر وضو ہوگا یا عدم موالات کے طریقے پر ہوگا، یعنی پے در پے دھلنے کے طریقے پر ہوگا یا پے در پے دھلنے کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ فقولہ علیہ السلام ھذا وضوء الی آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ھذا وضوء الی آخرہ، ان ارید بہ ھذا الوضوء بجمیع اوصافہ یلزم فرضیۃ الموالاۃ او ضدھا او التیامن او ضدہ وان لم یرد بجمیع اوصافہ لا یدل علی فرضیۃ الترتیب۔ تو اگر اس وضو سے اگر یہ مراد ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ھذا الوضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، اس سے اگر ھذا الوضوء بجمیع اوصافہ مراد ہے،
یعنی یہ وضو میں نے یہ وضو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر حضور کے فرمان کا یہ مطلب ہے تو یلزم فرضیت الموالات او ضدھا، تو موالات کی فرضیت یا اس کی ضد موالات یعنی موالات کا لحاظ نہ کرنا، اس کی فرضیت، یا پھر داہنے سے شروع کرنا یا بائیں سے شروع کرنا، اس کی فرضیت یہ لازم ہوگی۔ اور اگر تمام اوصاف مراد نہ ہو تو فرضیت ترتیب پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ جو استدلال کرتے ہیں شوافع اس حدیث کے ذریعے سے، اس کا جواب دیتے ہیں، شارح علیہ رحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وضو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر جو ضمیر ہے الا بہ کے اندر، کہ اس وضو کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا، تو وہ راجع ہے صرف مرتن کی طرف، یعنی ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھلا اس کی طرف صرف راجع ہے کہ اگر ایک ایک مرتبہ ہی دھلے تبھی وضو درست ہے اور اسی کے ذریعے سے نماز قبول ہوگی۔ اگر نہیں کیا، ایک ایک مرتبہ اعضاء کو نہیں دھلے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل اس بات پر دلیل کہ صرف مرتن کی طرف ہی یہ راجع ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعضائے وضو کو دھلا ہوگا تو اس میں جن اعضاء کے اندر داہنا بایاں کا لحاظ ہے، ان کے اندر پہلے یا تو بایاں دھلا ہوگا یا پھر پہلے دایاں دھلا ہوگا، اور ایسے ہی یا تو پے در پے دھلا ہوگا، یعنی ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے کو دھل لیا ہوگا، یا پھر پے در پے نہیں دھلا ہوگا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وضو ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا ہے، تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کے اندر جتنی صفتیں تھیں، ظاہر سی بات ہے یا تو اس کے اندر تیامن ہوگی یا ضد تیامن ہوگی، یا موالات ہوگی یا ضد موالات، یہ چیزیں اس کے اندر ضروری ہوں گی، کیونکہ ان سے خالی اور کوئی صورت نکلتی نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ضرور ہوں گی۔ جب یہ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، تو جب آپ اس کے ذریعے سے ترتیب کے فرض کو ثابت کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان چیزوں کا بھی فرض ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وضو جو ہے وہ مرتب وضو تھا تو اس کے ذریعے سے ترتیب فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر یا تو تیامن ہوگا، اگر تیامن ہے تو وہ وضو، اس سے وضو کے اندر تیامن بھی فرض ہے اس کے ذریعے سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی موالات ہے یا ضد موالات ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ذریعے سے فرض ہو سکتی ہیں، اور ایسا ہے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس وضو کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا، اس سے صرف اتنا مقصود ہے کہ یہ اس وضو کے اندر ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھلا گیا ہے، اور اگر کوئی ایک ایک مرتبہ بھی اعضاء کو نہ دھلے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا اور اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو سے قبول نہیں فرمائے گا۔ صرف یہ مطلب ہے۔ اگر اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں بلکہ مطلقاً اس کو کہتے ہیں کہ اس وضو کی جتنی صفتیں تھیں تمام صفتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان متعلق ہے کہ اس کے اندر جو بھی صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ یہ وضو ایسا ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کے اندر تیامن اور موالات دونوں ہیں تو تیامن اور موالات یہ دونوں کے دونوں فرض ہو جائیں گے، یا اگر ضد تیامن اور ضد موالات ہیں تو یہ دونوں کے دونوں اس میں فرض ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کسی نے بھی ان ساری چیزوں کے فرض ہونے کا قول نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں مراد نہیں ہیں تو اس سے ترتیب بھی مراد نہیں ہوگی۔ والولاء ای غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب بحیث لا یجف العضو الاول، اور ولا پے در پے دھلنا، یعنی اعضاء کو تعاقب کے طریقے پر دھلنا، ایک کے بعد ایک، اس طریقے پر کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، اسی کو پے در پے دھلنا یا پھر ولا کہتے ہیں، کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھل لینا، یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے، اور موالات سے بھی اسی کو تعبیر کرتے ہیں۔
وعند مالک ہوا فرض والدلیل علی کون الامور المذکورۃ سنۃ مواظبۃ النبی علیہ السلام من غیر دلیل علی فرضیتها۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک یہ فرض ہے، موالات یا پھر ولا، یہ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہے وضو کے اندر۔ اور والدلیل علی کون الامور، اور مذکورہ امور کے سنت ہونے پر دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مواظبت ہے، بغیر اس کی فرضیت پر دلیل کے، بغیر اس کی فرضیت کی طرف اشارہ کیے۔ یعنی مذکورہ امور جو یہاں تک ذکر کیے گئے کہ یہ ساری چیزیں وضو کے اندر سنت ہے، اس کے سنت ہونے پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت برتی ہے۔ مواظبت کہتے ہیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو مواظبت کہتے ہیں۔ اور یہاں تک جو چیزیں مذکور ہوئیں وہ ساری کی ساری سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر مواظبت برتی ہے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں فرض ہے، یا پھر اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا کہ یہ ساری چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مواظبت برتنا اور پھر اس کی فرضیت پر دلیل نہ کرنا، یہ اس کے سنت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب یہ اس کی سنت ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں تو یہ ساری چیزیں سنت ہی ہوں گی۔ ومستحبہ التیامن ای الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء، اور مستحب، وضو کے مستحبات کا بیان یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، اس کا مستحب تیامن ہے، ای الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء، یعنی اعضاء کے دھلنے میں داہنے سے شروع کرنا۔ صرف اعضاء کے دھلنے میں نہیں، یہ عام ہے دھلنے اور مسح دونوں سے، یہ غسل جو ہے وہ غسل اور مسح دونوں سے عام ہے، یعنی اعضاء کو وضو کے اندر جو احکام ہے اس کو بجا لانے میں داہنے سے شروع کرنا۔ فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واظب علی التیامن فی غسل الاعضاء ولم یروی واحد انہ بدأ بالشمال فینبغی ان یکون سنتا، اور تم اگر یہ کہو کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ تیامن پر مواظبت برتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیامن پر مواظبت برتی ہے اعضاء کے دھلنے میں، اور کسی ایک نے بھی یہ روایت نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائیں سے شروع کیا ہو، تو مناسب تو یہ تھا کہ یہ بات بھی سنت ہوتی، یہ چیز بھی وضو کے اندر سنت ہوتی۔ یعنی ایک اعتراض ہے، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ تیامن کن کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ تیامن ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو چیزیں چاروں جانب سے ظاہر ہیں، جو چیزیں مکمل طور پر ظاہر ہیں ان کے اندر تیامن آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے دونوں ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھ مکمل طور پر ظاہر ہیں، اور ایسے ہی دونوں پیر ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان میں جن میں داہنے اور بائیں کی پہچان ہو جاتی ہے ان کے اندر تیامن یہ فرض ہے، اور تیامن کا اعتبار انہی چیزوں کے اندر ہے، ان کے علاوہ میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ تیامن کو وضو جب بھی فرمایا تو اس میں تیامن کا لحاظ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ جب ایسا ہے اور کسی ایک شخص نے بھی یہ روایت نہیں کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بائیں سے شروع کیا ہو، وضو کے اندر کبھی بائیں سے کوئی چیز شروع کی ہو، اس کے اندر جب ایسا ہے تو آپ نے ابھی پیچھے بیان کیا کہ سنت، مذکورہ چیزیں سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر مواظبت برتی ہے، یعنی ہمیشہ ان چیزوں کو کیا ہے، ان چیزوں کا لحاظ کیا ہمیشہ وضو کے اندر بغیر ان کی فرضیت کی دلیل پر۔ جب ایسا ہے کہ ان چیزوں پر مواظبت برتی اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں سنت ہے، تو ایسا ہی یہ بھی ہے، تیامن بھی ایسا ہی ہے کہ تیامن کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیامن پر بھی مواظبت برتی ہے، اور اس کے خلاف کسی سے بھی کوئی روایت مذکور نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کو بھی سنت ہونا چاہیے،
حالانکہ یہ مستحب میں آپ اس کو شمار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب قلت السنت ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا، میں کہتا ہوں کہ سنت وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت برتی ہو کبھی کبھی ترک کرنے کے ساتھ۔ فَإِن كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُورَةُ، تو اگر مواظبت مذکور یعنی ہمیشگی کسی چیز پر برتنا کبھی کبھی ترک کرنے کے ساتھ، یہ علی سبیل العبادتی، اگر عبادت کے طریقے پر ہو، اگر مذکورہ تیامن، اگر مذکورہ مواظبت عبادت کے طریقے پر ہو، فَسُنَنُ الْہُدیٰ، تو وہ سنن ہدا ہے، سنن ہدا میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ فَسُنَنُ الزَّوَائِد، اور اگر وَإِن كَانَتْ، اور اگر وہ عادت کے طریقے پر ہو تو وہ سنن زوائد میں سے ہے، کا لبس الثوب والاکل بالیمین و کلبس الثوب والاکل بالیمین و تقدیم الرجل الیمنى فی الدخول ونحو ذلک۔ اور اگر وہ عادت کے طریقے پر ہو تو وہ سنن زوائد میں سے ہے، جیسے کہ کپڑوں کا پہننا، کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا، اور داہنے پیر دخول میں داہنے پیر کو مقدم کرنا، اور ان کے مثل دوسری چیزیں۔ وَكَلَامُنَا فِي الْأَوَّلِ، اور ہمارا کلام یہ اول کے سلسلے میں ہے، یعنی سنن ہدا کے سلسلے میں ہمارا یہ قول ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز پر مواظبت برتی ہو اور کبھی کبھی اس کو ترک کیا ہو، اور اس پر کوئی اس کے خلاف کوئی اشارہ نہ ہو، یا کوئی اور اس کی فرضیت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ نہ کی ہو اس کی فرضیت کی طرف، تو ایسی صورت میں وہ چیز سنت ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ہدا سے متعلق ہے، سنن زوائد سے نہیں ہے۔ تو وہ مواظبت النبی علیہ السلام علی التیامن کانت من قبیل الثانی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مواظبت برتنا تیامن پر یہ ثانی کے قبیل سے ہے، دوسرے سے، یعنی سنن زوائد میں سے ہے، عادت کے طریقے پر۔ یہ جواب ہے جو اعتراض اوپر ہوا کہ تیامن کو بھی سنت ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اسے مستحب میں شمار کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مواظبت برتی ہے، اور کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس کے اندر بائیں جانب سے ابتدا کو ثابت کیا جا سکے، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کو بھی سنت ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اسے مستحب میں شمار کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک سنتیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہو، اور ان کو عبادت کے طریقے پر ان پر ہمیشگی برتی ہو، یعنی عبادت کے طریقے پر انہیں ادا کیا ہو، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں، اور وہ مواظبت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس پر مواظبت برتی ہو عادت کے طریقے پر، اگر وہ عبادت کے قبیل سے ہو، یعنی عبادت کے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت برتی ہو، تو وہ سنن ہدا ہے، جنہیں سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ ماقبل میں جو چیزیں گزر چکی ہیں، ابھی تیامن نہیں، اس سے ماقبل میں جو سنتیں گزری وہ سب کے سب اسی قبیل سے ہیں کہ انہیں عبادت کے طریقے پر ان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت برتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنن ہدا سے ہیں، اور اگر وہ عادت کے طریقے پر وہ مواظبت ہو تو وہ سنن زوائد انہیں کہتے ہیں، جنہیں سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ کپڑے کا پہننا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں عادت کے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں میں جو تیامن برتی ہے وہ عادت کے طریقے پر برتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی کہ آپ داہنے سے ہی ساری چیزیں کرتے تھے، ان ساری چیزوں میں تیامن برتتے تھے، تو یہ عادت کے طریقے پر تھی۔ جو عادت کے طریقے پر ہو وہ سنن زوائد سے ہے، اور جو عبادت کے طریقے پر ہو وہ سنن ہدا سے ہے۔ اور ہم نے جو یہ کہا تھا کہ مواظبت برتنا یہ دلالت کرتا ہے اس کے سنت ہونے پر، یہ سنن ہدا سے متعلق تھا ہمارا یہ قول، یعنی اگر وہ مواظبت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتی ہے چیزوں کے اندر، اگر وہ مواظبت عبادت کے طریقے پر ہو تو وہ سنت ہوگی وہ چیز،
اگر ایسا نہیں ہے تو وہ چیز سنت نہیں ہوگی۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیامن پر مواظبت برتنا یہ دوسرے قبیل سے ہے، یعنی عادت کے طریقے پر ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر چیز میں تیامن برتتے تھے۔ جب یہ عادت کے طریقے پر ہے اور ہمارا قول عبادت کے طریقے پر جو مواظبت ہو اس میں ہے تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر حق یہی ہے کہ یہ سنن زوائد سے ہو، یعنی نوافل یا سنن غیر مؤکدہ یا نوافل، تو ان میں سے ہی یہ ہے۔ وَيُفْهَمُ هَذَا مِن تَعْلِيلِ صَاحِبِ الْهِدَایَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا تَعْلِيلُ صَاحِبِ الْهِدَایَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ حَتَّى التَّنَعُّلَ وَالتَّرَجُّلَ۔ اور اس سے صاحب ہدایہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول سے تعلیل پکڑنا سمجھ میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب التیامن فی کل شیء حتی التناعل والترجل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں تیامن کو پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ نال پہننے اور پیدل چلنے میں۔ ومسح الرقبۃ لأن النبی علیہ السلام مسح علیہا، اور گردن کا مسح کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس پر مسح کیا ہے، تو گردن کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے اندر مستحب ہے۔